अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। किसी गिरोह को मुसल्लह होकर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, शाह महमूद कुरैशी। बरतानवी शाही जोड़े का लाहौर का दौरा। मौलाना फजल रहमान के आजादी मार्च को रोकने के लिए हुकूमत की नई हिकमत अमली। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी, वजीर आजम का अच्छा इकदाम है, बिलावल भुट्टो। भारी भरकम स्कूल बैग बच्चों की सेहत के दुश्मन। FATF आइंदा बरस फरवरी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। अदालत का कराची में आवारा कुत्ते पकड़ने का हुक्म। उम्मीद है कैनेडियंस बतौर वजीर आजम एक बार फिर ट्रूडो का इंतखाब करेंगे, बराक ओबामा। कनाडा में वफाकी इंतखाबात, लिबरल्स की मकबूलियत में 1% कमी। सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली जमात हुकूमत बनाएगी, एंड्रयू शेर। ये एक मुश्किल वक्त है, ताहम मैं अच्छा महसूस कर रही हूं, विल्सन रिपोर्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान को खत। मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब में बस और ट्रक के दरमियान तसादुम, 35 गैर मुल्की ज़ायरीन शहीद और 4 जख्मी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दफ्तर खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खत्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर वजीर आजम ने आज खुद एक कदम उठाया है, जबकि पाकिस्तान के दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ईरान बराह रास्त या बिलावास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दफ्तर ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने आज खुद एक कदम उठाया है, जबकि पाकिस्तान के दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे तनाव में इजाफा हुआ, चुनाचा पाकिस्तान ने फैसला किया कि हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और उन हालात को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने ईरान जाने का फैसला किया, क्योंकि उन हालात में ये खित्ता नई कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म ने आज खुद एक इनिशिएटिव लिया जब उन्होंने देखा कि खित्ते की सूरत हाल बिगड़ रही है और दो बरादर इस्लामी ममालिक में एक कशीदगी जन्म ले रही है, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है या उन चंद ममालिक में से एक ऐसा मुल्क है जिसके दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के साथ बहुत गहरे और अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी और सऊदी अरब के साथ। एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हर आड़े वक्त में उसने हमारा साथ दिया है, और दूसरा हमारा बहुत करीबी दोस्त भी है और हमसाया भी है। उन्होंने बताया कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो ना सिर्फ दो ममालिक या खित्ता ब्लैक दुनिया मुतासिर होती है। इस सोच का सामने रखते हुए वजीर आजम ईरान गए और इस सोच को लेकर कल हम सऊदी अरब जाएंगे और वहां क़यादत की नशिस्तें करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तुर्की पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त है, जबकि उसके शाम के साथ सरहदी मामलात हैं और उसे लाखों पनाह गुज़ीनों से निमटना पड़ रहा है। और खुदा न खास्ता हालात बिगड़ते हैं और चपकलिश होती है तो उससे सिर्फ ईरान और सऊदी अरब का नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये खित्ता पूरा जो है मुतासिर होगा। बल्कि सिर्फ खित्ता नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकॉनमी मुतासिर हो सकती है, क्योंकि दो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स अगर मुतासिर होते हैं तो आपने देखा कि एक वाक़या हुआ, उस वाक़े से एक रात में 19% क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई।
تو اگر اس قسم کی کشیدگی جنم لیتی تو اس کا امپیکٹ یقیناً پاکستان پہ بھی پڑنا تھا۔ لاہور سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں، لاہور آمد کے موقع پر شاہی جوڑے کا استقبال گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا۔ برطانوی شاہی جوڑے نے لاہور آمد کے موقع پر SOS ولیج میں تقریب میں شرکت کی۔ بعد ازاں شاہی جوڑے نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا دورہ کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن پاکستان کے دورے کے چوتھے روز لاہور کا دورہ کر رہے ہیں۔ لاہور آمد کے موقع پر شاہی جوڑے کا استقبال گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا۔ برطانوی شاہی جوڑے نے لاہور آمد کے موقع پر SOS ولیج میں تقریب میں شرکت کی۔ بعد ازاں شاہی جوڑے نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا دورہ کیا۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں شاہی جوڑے کے خصوصی استقبال کی تیاریاں کی گئیں۔ شاہی جوڑا بادشاہی مسجد بھی گیا، جبکہ شوکت خانم اسپتال میں منعقد کی جانے والی تقریب میں شرکت کی۔ شاہی جوڑے کو لاہور میں صدارتی پروٹوکول دیا گیا۔ گزشتہ روز برطانوی شاہی جوڑے نے چترال کا دورہ کیا۔ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن کو روایتی چترالی ٹوپی پہنائی گئی۔ برطانوی شاہی جوڑے نے کوہ ہندوکش کے برف پوش پہاڑوں اور وہاں کے خوبصورت نظاروں کا فضائی جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن نے موسمیاتی تبدیلیوں سے پگھلتے ہوئے گلیشیئرز کو بھی دیکھا اور تشویش کا اظہار کیا۔ شہزادہ ولیم نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہم ان اثرات سے یہ سیکھیں گے کہ اس عالمگیر تباہی سے کیسے نمٹنا چاہیے اور ان تبدیلیوں کی رفتار کو کیسے سست کیا جائے۔ کچھ بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے حکومت نے نئی حکمت عملی بنا لی اور مذاکرات کے لیے وزیر دفاع پرویز خٹک کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی میں سینئر سیاستدانوں کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے حکومت نے نئی حکمت عملی بنا لی اور مذاکرات کے لیے وزیر دفاع پرویز خٹک کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی میں سینئر سیاستدانوں کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام فے کے آزادی مارچ کے حوالے سے وزیر دفاع پرویز خٹک کی سربراہی میں 4 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی میں 4 صوبوں کے پارٹی نمائندے شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن اب کمیٹی میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اور اسد عمر کو بھی شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب سربراہ JUI کا کہنا تھا کہ نہ انہیں کسی حکومتی کمیٹی کا علم ہے اور نہ ہی کسی نے ان سے رابطہ کیا ہے۔ مذاکرات صرف وزیر اعظم کے استعفے کے بعد ہوں گے۔ نون لیگ کی جانب سے مولانا کی تقاریر نشر کرنے پر ان کی مذمت کی گئی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے احتساب عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قانونی اور آئینی طور پر پیمرا کی ایسی کوئی شک نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی تقریر پر پابندی لگائی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں نے آزادی مارچ کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے، تاہم مارچ میں شرکت کے حوالے سے 2 بڑی جماعتوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا واضح موقف سامنے نہیں آیا۔ کچھ بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کروانے کے اقدام کو اچھا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ جنگ نہ ہو۔ ایران میں اگر جنگ ہوئی تو پاکستان بھی متاثر ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے حکومت میں آزادی مارچ کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کروانے کے اقدام کو اچھا قرار دیتے ہوئے کہا کہ سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ جنگ نہ ہو۔ ایران میں اگر جنگ ہوگی تو پاکستان بھی متاثر ہوگا۔ لاڑکانہ میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا
تھا کہ PS11 کے عوام دھاندلی نہیں ہونے دیں گے، لیکن اگر دھاندلی نہ ہوئی تو پھر پیپلز پارٹی ہی جیتے گی۔ انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے سپورٹ کا مولانا فضل الرحمان ہی جواب دے سکتے ہیں۔ منو میں پیپلز پارٹی نے مولانا کے امیدوار کو سپورٹ کیا تھا، امید کرتے ہیں مولانا بھی سپورٹ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا ضمنی الیکشن میں سپورٹ پر شکر گزار ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش ہے کہ یہی ہو، اور ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو۔ ہمارا جو اتحاد بنا ہے، جو پاکستان میں مختلف جماعتوں کو، اپوزیشن جماعتوں جو مل کے چل رہے ہیں، وہ اس بنیاد پہ چل رہے ہیں کہ پاکستان میں صاف و شفاف الیکشنز ہو۔ اور ہم مولانا صاحب کے ساتھ جہاں تک آزادی مارچ کی بات ہے، یہاں تک ساتھ ہے کہ عمران خان صاحب کو جانا پڑے گا، اس حکومت کو جانا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کا خیال رکھنا اور روزگار دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہر دور میں زیادہ سے زیادہ روزگار دیے۔ پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کی پالیسی میں یہی فرق ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت میں سازش کے تحت لوگوں کو بے روزگار کیا گیا۔ یہ لوگوں کو روزگار دینے کے بجائے مزید اداروں کو بند کر دیں گے۔ فواد چودھری کا بیان ہی خان صاحب کی اصلی پالیسی ہے۔ لیکن میں خاص طور پہ I'd like to appreciate UNICEF جو دوسرے آرگنائزیشنز تھوڑا سا چھپے ہیں، WHO بھی ہے، وہ پاپولیشن ویلفیئر میں بھی جو لوگ ہمیں مدد کرتے ہیں، بہت مدد کر رہے ہیں، اور ان کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا سٹینڈرڈ اس لیے برقرار رکھیں گے کہ ہم مل کے کام کر رہے ہیں۔ آج یہاں ہمارا پہلے بریفنگ میں HIV کا جو ریپرزینٹیو ہے یونائٹڈ نیشنز سے، ہم سے ایک میٹنگ میں تھی، جو یہاں بھی ہے لیکن I can't find it، اور وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ یونائٹڈ نیشنز میں اتنا بڑا بیوروکریسی ہوتا ہے، لیکن اس لیے کہ ان کا یہ مل جل کے کام کرتے ہیں اور ان کا کوآرڈینیشن اتنا اچھے، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اتنا جلدی یہ کر سکے جو کہ پہلے نہیں کر سکے۔ کچھ بات کریں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھاری بیگ سے نہ صرف بچوں کا بدن متاثر ہوتا ہے بلکہ ان کا ذہن بھی بھاری ہوتا ہے اور نشو و نما بھی رک جاتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھاری بھرکم اسکول بیگ مستقبل کے معماروں کی صحت دشمن بن گئے۔ اس حوالے سے اعلیٰ حکام کی عدم دلچسپی ان کی جانب سے تعلیم کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر سوالیہ نشان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کی صحت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بھاری بیگ سے نہ صرف بچوں کا بدن متاثر ہوتا ہے بلکہ ان کا ذہن بھی بھاری ہوتا ہے اور نشو و نما بھی رک جاتی ہے، جس کے باعث تعلیم پر بھی فرق پڑتا ہے۔ چند ماہ قبل اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر کورٹ نے متعلقہ حکام کو اس حوالے سے قانون سازی کا حکم دیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ محکمہ تعلیم نے اسکول بیگوں کے لیے وزن کی حد مقرر کرنے کے لیے ایک بل تیار کیا ہے، جسے جلد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بینچ نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس بل کی سمری کو کابینہ سے اگلے 2 روز میں منظور کر لیا جائے اور اس کی جلد منظوری کے لیے اسے اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ بینچ وکیل محمد جمیل کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کر رہے تھے، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھاری اسکول بیگ لے جانے سے طلبہ کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما بری طرح متاثر ہوئی ہے، لیکن حکومت نے اس اہم معاملے پر آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ایک اسکول کے پرنسپل محمد عارف حسین کا کہنا تھا کہ اگر بچوں سے شیڈیول کے مطابق کتابیں اور کاپیاں منگائی جائیں تو اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اور کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، اتنا ویٹ اٹھا نہیں سکتے، تو لہٰذا اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ شیڈیول اور ٹائم ٹیبل کے حساب سے بچوں سے بکس اور کاپیز منگوائی جائیں، اور اسی شیڈیول کے حساب سے، اسی ٹائم ٹیبل کے حساب سے ان کی ورکنگ کرائی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں پہ نہ اتنا کوئی بوجھ آئے گا، نہ بچوں پہ اتنا کوئی برڈن آئے گا۔ ایک خاتون روز کا کہنا تھا کہ بچوں کو جاندار غذا نہیں مل پاتی، تاہم اگر بچے سے مضامین کی مناسبت سے کتابیں منگائی جائیں تو مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ ہم اس چیز کو پاسبل کر سکتے ہیں کہ جو بچوں کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیا جاتا ہے کہ مطلب اتنے سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ مطلب وہ سارے جو ہے سبجیکٹس بچے اسکول لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اتنا زیادہ ویٹ ہوتا ہے، تو بچوں کے اندر اتنی جان تو ہے نہیں، ظاہر ہے وہ آج کل کے بچے ہیں کتنا کچھ کھا نہیں پاتے، اور پھر ظاہر سی بات ہے ان کا فوڈ اتنا نہیں ہوتا، اور پھر کوئی خالص چیز نہیں آ رہی بالکل بھی کہ بچوں کے اندر کچھ جان آئے یا کوئی بچے صحتیاب ہو ٹھیک طرح سے، اور نہ بچے کوئی اس طرح کی چیزیں کھا پاتے ہیں، کوئی غذا وغیرہ۔
تو یہی کہنا ہے میرا کہ جو ہے بچوں کو جو ہے اتنا زیادہ برڈن نہ ڈالا جائے، سبجیکٹس کے حساب سے جو ہے ان کو بتا دیا جائے کہ مطلب پیریڈ بنا دیے جائیں ان کے لیے کہ یہ سبجیکٹس وہ لے کر آ جائے. تو ایسا پاسبل بالکل ہو سکتا ہے کہ اگر بچے سبجیکٹس کے حساب سے لے کر آئے، اس کے حساب سے ہی صرف اسٹڈی ہو، تو بالکل پاسبل ہے کہ اتنا برڈن بچے کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا. اسکول ٹیچر فرحان کا کہنا تھا کہ آج کل کورسز کا بوجھ اس قدر بڑھا دیا گیا ہے کہ بچے اٹھا نہیں سکتے. جو آج کل کا نصاب ہے، اتنی ڈھیر ساری بکس اس میں رکھ دی گئی ہیں، جو کہ کچھ اسکولز تو ایسے ہیں جو کہ بکس لیتے ہیں لیکن وہ پڑھاتے بھی نہیں ہیں. اتنا تعلیم کا فقدان ہو گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، انگلش، اردو اینڈ میتھس، یہ 3 بیس کتابیں ہیں ہماری. اگر بچہ ان تین چیزوں کو کور کر لے تو وہ ایس ایس ٹی، کمپیوٹر اور سائنس بڑے آرام سے جنرل نالج کے طور پہ کر سکتا ہے. لیکن اتنی ڈھیر ساری بکس بچوں کو دے دی گئی ہیں، اسی کے حساب سے بیگ ڈیزائن ہو گئے. اب تو یہ حال ہو گیا کہ بچوں کے بیچاروں کے کندھے دکھ جاتے ہیں، روز آنا کے وہ کہتے ہیں ہمارے کندھے دبا دیں، ہمارے کندھے میں درد ہے. وجہ یہ ہے کہ اتنی ڈھیر ساری اس میں کتابیں ہیں. اگر گرامر پورشن ہے تو گرامر کی ایک بک، اگر 8 سبجیکٹ ہے تو 16 کاپیز. آپ سوچیں 16 کاپیز اور 8 بکس تو کتنا برڈن ہو جائے گا. ایک بچہ ہے جو کہ آج کل ظاہر سی بات ہے بچے جو ہیں نہیں اٹھا پاتے، نہیں ان سے اٹھتا یہ وزن، لیکن ادروائز وہ لے کر آتے ہیں. سبجیکٹ وائز بھی اگر ہم کرتے ہیں، اگر ہم سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں تو 7 سبجیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس حساب سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو سسٹم ہے اس کو صحیح کریں. کچھ اسکولز تو ایسے ہیں جو کہ کتابیں بہت ساری منگا لیتے ہیں کہ کم از کم ڈبل بیگز ہوتے ہیں ان کے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے. کچھ بات کریں گے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF نے آئندہ برس فروری تک پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اب پاکستان سے متعلق حتمی فیصلہ فروری 2020 میں کرے گا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF نے آئندہ برس فروری تک پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا. ساتھ ہی FATF نے پاکستان کو دہشت گردی کے لیے مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کے مکمل خاتمے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی. پیرس میں ہونے والے FATF کے اجلاس میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی معاونت پر قابو پانے سے متعلق پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. تاہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو آئندہ 4 ماہ میں دہشت گردی کے لیے مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کے خاتمے سے متعلق مزید اقدامات کرنے ہوں گے. واضح رہے کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، جسے گزشتہ برس منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خاتمے میں غیر مطمئن اقدامات کی وجہ سے شامل کیا گیا تھا. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اب پاکستان سے متعلق حتمی فیصلہ فروری 2020 میں کرے گا. کچھ بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ نے KMC اور DMCs کو آوارہ کتے پکڑنے کا حکم دے دیا. محکمہ صحت کے مطابق سندھ میں رواں سال کتے کے کاٹنے سے 17 اموات ہو چکی ہیں. مزید احوال اس رپورٹ میں. سندھ ہائی کورٹ نے KMC اور DMCs کو آوارہ کتے پکڑنے کا حکم دے دیا. سندھ ہائی کورٹ میں آوارہ کتوں کی روک تھام اور ویکسین کی عدم دستیابی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں ایڈیشنل سیکریٹری صحت عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے ایڈیشنل سیکریٹری صحت سے استفسار کیا کہ آپ کے پاس ویکسین کیوں نہیں ہے، جس پر سیکریٹری نے بتایا کہ 17,000 سے زائد ویکسین مختلف اسپتالوں میں موجود ہیں. دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ KMC کے پاس پہلے آوارہ کتوں کو پکڑنے والی گاڑیاں تھیں جو اب نہیں ہیں. جتنے DMCs کے کمشنر ہیں لگتا ہے انہیں بلوانا پڑے گا. 30 افراد کو کتوں نے کاٹ لیا، پھر کتے کو پکڑنے کی کوشش کی گئی. صرف ویکسین سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، گاڑی اور اسٹاف لے کر جائیں اور کتوں کو پکڑیں. معزز جج نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ منتخب لوگوں کا کیا فائدہ جو نہ کچرا اٹھا سکتے ہیں، نہ سڑکیں بنا سکتے ہیں اور نہ پانی فراہم کر سکتے ہیں. نہ DMCs کام کر رہی ہے اور نہ ہی KMC DMCs میں کوئی ایسا نہیں جو بتا سکے اب تک کتے آوارہ پکڑے کہ نہیں.
अदालत ने इफ्तिसार पे सेक्रेटरी ने बताया कि हम जनवरी से अब तक मुहिम शुरू करने के लिए 3 खतूत लिख चुके। सूबे भर के अस्पतालों में 17,000 से ज़ायद वैक्सीन कल तक थी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, जबकि आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी सेहत, म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची और कमिश्नर DMC को तलब कर लिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह के आखिर में बदीन की एक खातून कुत्ते के काटने के बाद शदीद जख्मी हुई थी, जो बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने के बायस चल बसी, जबकि शिकारपुर में एक बच्चा वैक्सीन न होने के सबब जान की बाजी हार गया था। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में रवां साल कुत्ते के काटने से 17 अमवात हो चुकी हैं। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।